चलो सीखें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, किड्स मदनी चैनल का बहुत प्यारा मालूमाती कुरानी मालूमात से भरपूर प्रोग्राम शुरू हो चुका है। प्रोग्राम का नाम है कुरान टाइम। प्रोग्राम का नाम है और इस प्रोग्राम में हम कुरानी मालूमात सीखा करते हैं। जो हमारे पुराने नाज़रीन हैं, जो पहले से हमें देखते हुए आ रहे हैं, उन्हें तो हमारे सेगमेंट्स के नाम भी पता होंगे, फॉर्मेट भी हमारे प्रोग्राम का पता होगा। लेकिन जो नए नाज़रीन हैं उनके लिए मैं बताता चलूँ कि हमारे प्रोग्राम में कुरानी मालूमात पेश की जाती है, कुरानी मालूमात फ़राहम की जाती है और बच्चों के अंदाज़ में, आसान अंदाज़ में कुरानी वाक़या भी सुनाया जाता है। कुरान पाक ने जो हमें पैगामात दिए हैं वो भी बताए जाते हैं। कुरान पाक के पैगामात ये बच्चों के लिए भी होते हैं, बड़ों के लिए भी होते हैं, सबके लिए होते हैं, क्योंकि कुरानी पैगामात हैं। तो आप बड़े हैं, बच्चे हैं, आप ख़वातीन में से हैं, आपने इस प्रोग्राम को आखिर तक मुकम्मल देखना है। इंशाअल्लाह बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुसलमान जब तक मुझ पर दुरूद शरीफ पढ़ता रहता है, फ़रिश्ते उस पर रहमतें भेजते रहते हैं। सुबहान अल्लाह। अब बंदे की मर्ज़ी है कम पढ़े या ज़्यादा। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। सुबहान अल्लाह। प्यारे बच्चों, दुरूद पाक पढ़ने की बहुत प्यारी हमने फ़जीलत सुनी है। और क्या फ़जीलत बयान हुई कि जब तक मुसलमान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दुरूद पाक पढ़ता रहता है, फ़रिश्ते क्या करते हैं? फ़रिश्ते उस पर रहमतें भेजते रहते हैं। फ़रिश्ते उस पर रहमतें भेजते रहते हैं। जब तक आप दुरूद पाक पढ़ते रहेंगे, ये रहमतों का सिलसिला जारी रहेगा, अजर व सवाब का सिलसिला, बरकतों का सिलसिला जारी रहेगा। अब आपकी मर्ज़ी है। जी हाँ, ये भी बता दिया गया कि अब बंदे की मर्ज़ी है कम पढ़े या ज़्यादा। कम पढ़ेगा तो रहमतें भी उसी हिसाब से मिलनी है, बरकतें भी उसी हिसाब से मिलनी है। ज़्यादा पढ़ेगा तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक की रहमत से उम्मीद है कि ज़्यादा बरकतें, ज़्यादा रहमतें, ज़्यादा अजर व सवाब हासिल होगा। प्यारे बच्चों, आइए कुरान टाइम प्रोग्राम की आज के एपिसोड के पहले सेगमेंट को शुरू करते हैं, जिसका नाम है तिलावत। कुरान टाइम, कुरान टाइम, कुरान टाइम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फीमा शजर बैनहुम थुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजम मिम्मा क़दैत व युसल्लिमू तस्लीमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, राय कत्तारी भाई ने हमें पारा 5 सूरह निसा की आयत नंबर 65 यानी आयत नंबर 65 की तिलावत सुनाई है। आइए आपको इसका तर्जमा बताते हैं। आसान तर्जमा कुरान कंजुल इरफान। तो ए हबीब, तुम्हारे रब की कसम, ये लोग मुसलमान ना होंगे जब तक अपने आपस के झगड़े में तुम्हें हाकिम ना बना लें। फिर जो कुछ तुम हुक्म फरमा दो, अपने दिलों में इससे कोई रुकावट ना पाएं और अच्छी तरह दिल से मान लें। जी प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, तिलावत हुई
آپ کو اس کا ترجمہ بھی بتا دیا گیا ہے۔ جو ترجمہ بیان کیا گیا ہے یہ کنز العرفان کا ترجمہ تھا اور آپ کے سامنے بیان کر دیا گیا ہے۔ اب بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کی طرف، اور اگلے سیگمنٹ میں ہم پیاری سی نعت شریف سنیں گے۔ سیگمنٹ کا نام ہے کلام۔ Quran time, Quran time, Quran time. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار، ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار، جان و دل تم پر فدا ہے، دو جہاں کے تاجدار، ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار، ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار، جان و دل تم پر فدا ہے، دو جگہ کے تاجدار، یا رسول اللہ سن لیجئے میری فریاد کو، یا رسول اللہ سن لیجئے میری فریاد کو، کون ہے جو سنے تیرے سوا میری پکار، کون ہے جو سنے تیرے سوا میری پکار، ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار، جان و دل تم پر فدا ہے، دو جگہ کے تاجدار، زر نہیں اور ہے مسائل
سرکار اب تو گئے غم بے شمار جانو دل تم پر فدا ہے دو جہاں کے تاجدار. سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت پیارا کلام ہم سن رہے تھے. ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار، جان و دل تم پر فدا اے دو جہاں کے تاجدار. بہت پیارا کلام ہم نے سنا. آئیے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں جس کا نام ہے میسج آف قرآن. Quran time, Quran time, Quran time. پیارے بچوں، اللہ پاک پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 36 میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اور اس بات کے پیچھے نہ پڑ جس کا تجھے علم نہیں. صلو علی الحبیب. صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے ہمارا قرآن ٹائم اور سیگمنٹ ہے میسیج آف قرآن. جس طرح سے پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہم اپنے موبائل میں اپنے جو بعض لوگ جو موبائل استعمال کرتے ہیں، ان باکس چیک کرتے ہیں، واٹس ایپ چیک کرتے ہیں، کسی دوست نے کسی نے میسیج تو نہیں بھیجا. اور قرآن تو ہمارے لیے راہ ہدایت ہے. پورا قرآن ہمارے لیے راہ ہدایت ہے. اس میں اللہ پاک نے بہت ساری چیزوں کا حکم ارشاد فرمایا ہے. تو اسی طریقے سے آج جو یہاں پر آیت تلاوت کی گئی، اس سے ہمیں کیا میسیج مل رہا ہے، کیا سیکھنے کو مل رہا ہے، آئیے سنتے ہیں. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس آیت میں جو ہمیں بتایا گیا ہے وہ یہ ہے، یعنی جس چیز کو دیکھا نہ ہو اس کے بارے میں یہ نہ کہو کہ میں نے دیکھا ہے. جس چیز کو نہ دیکھا ہو اس کے بارے میں کیا نہ کہو، ہاں. اور جس بات کو سنا نہ ہو اس کے بارے میں یہ نہ کہو کہ میں نے سنا ہے. جسے دیکھا نہ ہو یہ نہ کہو میں نے دیکھا ہے، اور جسے سنا نہ ہو یہ نہ کہو میں نے سنا ہے. ایک قول ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جھوٹی گواہی نہ دو. کیا نہ دو؟ جھوٹی گواہی نہ دو. ہاں، جھوٹی گواہی نہ دو. اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا اس سے مراد یہ ہے کہ کسی پر وہ الزام نہ لگاؤ جو تم نہ جانتے ہو. جو تم نہیں جانتے وہ الزام نہ لگاؤ. اور ابو عبداللہ محمد بن احمد قرطبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، خلاصہ یہ ہے کہ آیت میں جھوٹی گواہی دینے، جھوٹے الزامات لگانے اور اس طرح کی دیگر جھوٹی باتوں سے منع کیا گیا ہے. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں قرآن کریم سے اتنا کچھ سیکھنے کو ملا. اب اس کے بعد ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے. بعض دفعہ بچے اسکول میں، مدرسۃ المدینہ میں، جامعۃ المدینہ میں، دار المدینہ میں، ٹیوشن جہاں بھی جاتے ہیں، یا بعض دفعہ اپنے گھروں میں، اس نے مجھے مار دیا، حالانکہ بچے نے مارا نہیں ہوتا. اس نے مجھ سے چیز چھین لی، حالانکہ اس نے چیز نہیں لی ہوتی، ہے نا. یا بعض دفعہ ہاں میں نے دیکھا تھا کہ اس نے بھائی کو مارا تھا، کسی کے بارے میں جھوٹی گواہی دے دی. ہاں میں نے دیکھا تھا، انہوں نے اس کی چیز کھائی تھی. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. جو دیکھا نہ ہو اس کے بارے میں کیا نہ کہو، ہاں میں نے سنا ہے، یہ نہ کہو. اور کسی کے بارے میں جھوٹی گواہی نہ دو. تو پیارے بچوں، ان سب باتوں سے ہمیں روکا گیا ہے، سمجھایا گیا ہے. اسی طرح کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں بھی اپنے آپ پر غور کرنا چاہیے، محاسبہ کرنا چاہیے. یہ صرف باتیں، قرآن صرف بچوں کے لیے نہیں ہے، سبھی کے لیے. قرآن سبھی کے لیے راہ ہدایت ہے. تو بچوں کو بھی اور بڑوں کو بھی ان تمام باتوں سے بچنا چاہیے. اللہ کریم سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن کریم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.
پیارے بچوں، اللہ پاک پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 36 میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا۔ بے شک کان اور آنکھ اور دل ان سب کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ صلو علی الحبیب۔ صلی اللہ علیہ محمد۔ سبحان اللہ، کیا ہی بات ہے۔ اللہ پاک نے پیارے پیارے بچوں، کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سبھی کو اللہ پاک نے آنکھیں عطا کی ہیں، دل عطا کیا ہے، کان عطا کیے ہیں۔ کس کس کے پاس کان ہے؟ ہاتھ اٹھائیں، پورا ہاتھ اٹھائیں اوپر۔ آنکھیں کس کس کے پاس ہیں؟ سب کے پاس ہیں۔ زبان کس کے پاس ہے؟ سب کے پاس ہے۔ اللہ پاک کی بڑی پیاری نعمتیں ہیں۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس آیت میں فرمایا گیا ہے کہ کان، آنکھ اور دل سب کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ تم نے ان سے کیا کام لیا۔ کیا سوال کیا جائے گا؟ تم نے ان سے کیا کام لیا؟ ہاں، تم نے ان سے کیا کام لیا۔ کان کو قرآن و حدیث سننے، علم و حکمت اور واعظ و نصیحت کی اور ان کے علاوہ دیگر نیک باتیں سننے میں استعمال کیا۔ کان کو قرآن سننے میں، حدیث سننے میں، علم و حکمت کی باتیں سننے میں اور نیک کام سننے کے لیے، نیک باتیں، نیک کام نہیں، نیک باتیں سننے کے لیے استعمال کیا، یا اس کے علاوہ یا غیبت سننے، بیکار باتیں سننے، گانے باجے سننے اور غلط قسم کی باتیں سننے میں لگایا۔ ہر ایک سے سوال ہوگا، کان سے کیا کام لیا؟ اب ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم اپنے کان سے کیا کام لیتے ہیں۔ قرآن و حدیث سنتے ہیں، کڈس مدنی چینل کے پروگرام دیکھتے ہیں، اچھی باتیں سنتے ہیں، نعتیں سنتے ہیں، یا ان کانوں سے غیبت سنتے، چغلی سنتے ہیں، گانے باجے سنتے ہیں؟ ہم کیا سنتے ہیں؟ یوں ہی آنکھ سے جائز و حلال کو دیکھا اور دل میں صحیح عقائد اور اچھے اور نیک خیالات تھے، یا غلط عقائد اور گندے خیالات تھے؟ آنکھ ہمیں کس نے عطا کی؟ کان کس نے عطا کیے؟ اللہ پاک نے۔ دل کس نے عطا کیا؟ اللہ پاک نے۔ اللہ پاک نے سب کچھ عطا کیا۔ اب دل میں کیا ہے؟ دل میں اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں غلط باتیں چھپا کے رکھی ہیں، بغض ہے، کینہ ہے، حسد ہے۔ دل میں کیا ہے؟ اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں بری باتیں ہیں۔ دل میں کیا ہے؟ ہمیں سوچنا چاہیے۔ اور پیارے بچوں، ہمیں برے خیالات سے اور گندے خیالات سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اور ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا کس طرح استعمال کر رہے ہیں۔ تو پیارے بچوں، اللہ پاک نے ہمیں جو یہ نعمتیں عطا فرمائی ہیں، کان، آنکھ، دل، ان سب کو ہمیں اچھے کاموں میں استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ قیامت کے دن ان سب چیزوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ قیامت کے دن کیا ہوگا؟ سوال کیا جائے گا۔ کان کے بارے میں سوال کیا جائے گا، دل کے بارے میں سوال ہوگا، آنکھ کے بارے میں سوال ہوگا۔ تو کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پیارے پیارے بچوں، ہمیں تمام چیزوں کا اچھا استعمال کرنا چاہیے۔ ہاتھوں کا استعمال، آنکھوں کا استعمال گیم کھیلنے کے لیے کیا، یا قرآن پڑھنے کے لیے، قرآن کو چھونے کے لیے کیا؟ ان ہاتھوں سے کسی کی پٹائی لگا دی، چھوٹے بھائی کی، اس سے چیز چھین لی، یا اپنے بھائی کو اپنے ہاتھوں سے اسی کی چیز کھلائی ہیں؟ ان ہاتھوں سے اپنا ہوم ورک پورا کمپلیٹ کیا، کیا کیا؟ قرآن پڑھا آنکھوں سے، قرآن کو چھوا۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں اچھے کام ہمیں کرنے چاہیے اور اللہ پاک کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، قرآن پاک کے دو بہت پیارے اور یوں کہیں کہ بہت اہم پیغامات ہم نے آج سنے ہیں۔ میسیجز بہت پیارے میسیجز تھے۔ پہلا میسیج تھا کہ اس بات کے پیچھے ہمیں نہیں پڑنا چاہیے جس کے بارے میں ہمیں پتہ ہی نہ ہو۔ اس چیز کے پیچھے ہمیں نہیں پڑنا چاہیے جس کا ہمیں
علم ہی نہ ہو. جب سید صاحب رہنمائی فرما رہے تھے تو سید صاحب ایک بات میرے ذہن میں آ رہی تھی، وہ یہ کہ مفتی صاحب نے اپنی تفسیر سراج الجنان میں یہ بات بھی لکھی ہے کہ جو بغیر علم کے دینی باتوں میں بحث کرتے ہیں وہ شیطان کے پیروکار ہیں. تو یہ اس سے ہی ملتا جلتا معاملہ ہے جو آج ہم نے پیغام سنا ہے. یعنی جس بات کا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، جس بات کا آپ کے پاس علم ہی نہیں ہے، اس میں پھر بحث و مباحثہ کرنا، اس کے پیچھے پڑ جانا، تو یہ تو پھر شیطان کا کام ہے اور وہ بندے شیطان کے پیروکار ہوتے ہیں. تو ہمیں اس بات پر عمل کرنا چاہیے کہ ہم جس چیز کا ہمیں علم ہو اسی کے بارے میں بات کرنی چاہیے. اور جب آپ سے کسی چیز کے بارے میں پوچھا جائے تو آپ سچی گواہی بھی دیں اور سچ ہی ہمیشہ بتائیں. دوسرا پیغام ہم نے کیا سنا ہے کہ ہمیں جو اعضاء دیے گئے ہیں، جسم کے جو پارٹس آف باڈی ہمیں دیے گئے ہیں، ان کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا. قیامت کے دن سوال کیا جائے گا کہ بھئی آنکھوں سے آپ نے کیا کیا، کان سے آپ نے کون سے کام لیے، اچھے کام لیے برے کام لیے، کان سے نعتیں سنی ہیں یا معاذ اللہ گانے سنے ہیں، پوچھا جائے گا نا. اور زبان سے کسی کو کوئی بری بات تو نہیں کہی، معاذ اللہ کسی کو کوئی گالی تو نہیں دی، بلکہ زبان سے اچھی باتیں کہیں یا نیگیٹو باتیں کی. تو یہ سب پوچھا جائے گا اور حساب بھی دینا پڑے گا. تو آپ اور ہم سب کو غور کرنا چاہیے کہ ہم اپنے ان پارٹس آف باڈی سے، ان جسم کے اعضاء سے اچھے کام لے رہے ہیں یا برے کام لے رہے ہیں. کہیں ایسے کام تو نہیں لے رہے کہ جن کے بارے میں بتاتے ہوئے ہم پھنس جائیں، جن کے بارے میں جوابات دیتے ہوئے، جن کے بارے میں ہم وضاحتیں دیتے ہوئے پھر ہماری پکڑ ہو جائے. تو ہمیں سوچنا چاہیے اور ہمیں اچھے کام کرنے چاہیے. جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آئیے پروگرام قرآن ٹائم کے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں جس کا نام ہے بیان نزول. Quran time, Quran time, Quran time. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اس سیگمنٹ میں قرآنی آیات کے شان نزول بیان کیے جاتے ہیں، اور آج ہم پارہ 30 سورہ علم نشرح کے شان نزول کے بارے میں سنیں گے. تو پیارے بچوں، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. ترجمہ: کیا ہم نے تمہاری خاطر تمہارا سینہ کشادہ نہ کر دیا اور ہم نے تمہارے اوپر سے تمہارا بوجھ اتار دیا جس نے تمہاری پیٹھ توڑی تھی، اور ہم نے تمہاری خاطر تمہارا ذکر بلند کر دیا. تو بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے، بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے. تو جب تم فارغ ہو تو خوب کوشش کرو اور اپنے رب ہی کی طرف رغبت رکھو. اس صورت کا شان نزول یہ ہے کہ ایک دن اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کی، اے اللہ پاک، تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل یعنی دوست ہونے کا شرف عطا فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے ساتھ کلام کرنے کا شرف عطا فرمایا، حضرت ادریس علیہ السلام کو بلند مکان جنت تک رسائی دی، پہاڑوں اور لوہے کو حضرت داؤد علیہ السلام کا فرما بردار کر دیا، جنات، انسان اور تمام حیوانات حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیے. تو مجھے اس شرف اور عزت سے خاص فرمایا ہے. اس پر یہ صورت نازل ہوئی جس میں گویا کہ ارشاد فرمایا گیا، اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا ہے تو آپ کی خاطر ہم نے
آپ کا سینہ علم و حکمت اور معرفت کے نور سے کھول دیا تاکہ امت کا غم، اپنی بارگاہ میں حاضری کا ذوق اور آخرت کے گھر کا شوق آپ کے دل میں سما جائے۔ آسمانی وحی کو اٹھانا آپ کے دل پر آسان ہو جائے۔ اللہ پاک کی طرف بلانے پر آنے والی تکلیف کو برداشت کر سکیں اور ان خوبیوں اور عزتوں کی وجہ سے آپ کو وہ مقام حاصل ہو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خلیل ہونے کو اس سے کچھ نسبت نہ رہے، اور اگر ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے ساتھ ہم کلام ہونے کا شرف عطا کیا اور حضرت ادریس علیہ السلام کو بلند مکان تک رسائی عطا کی ہے تو آپ کو اس غم سے نجات دی اور آپ کو لامقام میں بلا کر اپنے دیدار سے نوازا۔ اگر ہم نے حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو دنیا کی کچھ چیزوں پر حکومت بخشی ہے تو آپ کو آسمانوں پر قدرت دی ہے کہ وہاں کے فرشتے خادموں کی طرح آپ کی بارگاہ میں حاضر رہتے ہیں اور آپ کے فوجیوں کی طرح آپ کے دشمنوں سے لڑتے ہیں، اور آسمانوں میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو آپ کی نبوت اور رسالت کو جانتی نہ ہو اور آپ کے حکم کو نہ مانے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت پیارا سیگمنٹ بیان نزول چل رہا تھا اور آج ایسا لگا شان محمد چل رہا تھا۔ صحیح صاحب، سبحان اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کی جا رہی تھی اس سیگمنٹ میں، اور بہت پیاری پیاری ہم نے باتیں سنی ہیں کہ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے اپنا کلیم بنایا ہے، اپنے ساتھ کلام کرنے کا، بات کرنے کا شرف عطا فرمایا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا دیدار کروایا ہے۔ اور بھی ماشاءاللہ بہت پیارا سیگمنٹ ہے، اور ایسی پیاری پیاری باتیں آپ اگر سننا چاہتے ہیں تو آپ اپنے بچوں کو کڈس مدری چینل دکھائیں، آپ خود بھی مدری چینل دیکھیں، بچوں کو بھی کڈس مدری چینل دکھائیں، انشاءاللہ بہت پیاری پیاری باتیں سیکھنے کو ملیں گی۔ وہ شاعر نے کیا خوب کہا ہے نا، آقا کی ثنا خوانی در اصل میں عبادت ہے، ہم نعت کی صورت میں قرآن سناتے ہیں۔ سبحان اللہ، ابھی قرآن کی آیت بیان کی گئی ہے، اب وہ سیگمنٹ بیان نزول ہو، شان نزول ہو، بعض دفعہ قرآنی واقعہ ہو یا شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، وہ ہے نا پنجابی شعر، دساں کی میں مصطفیٰ دی کیڈی سوڑی شان ہے، آپ دی تعریف وچ سارا ہی قرآن ہے، پڑھ کے تو ویک جیڑا مرضی سپارا، قسم خدا دی مینوں سب نالو پیارا۔ تو اس کا بھی مطلب اور مفہوم یہی بنتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان قرآن پاک میں ہر مقام پر، ہر جگہ پر بیان کی گئی ہے، ہر پارے میں، ہر سپارے میں، ہر صورت میں بیان کی گئی ہے۔ آپ جو بھی سپارہ پڑھیں گے، آپ جس بھی پارے کی تلاوت کریں گے، جس بھی صورت کی تلاوت کریں گے، وہاں کوئی نہ کوئی ایسی بات، ایسی آیت ضرور ہوگی جس سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان ہو رہی ہوگی۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، آئیے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں جس کا نام ہے ایک واقعہ۔ قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، وقت ہوا ہے اب ایک واقعے کا، اور آج ہم سنیں گے اصحاب کہف کا واقعہ۔ ان کا واقعہ سنیں گے ہم، اصحاب کہف کا واقعہ سنیں گے۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ پاک نے آسمانوں پر اٹھا لیا، آپ کے تشریف لے جانے کے بعد ایک بادشاہ آیا جس کا نام دقیانوس تھا۔ یہ بہت ہی ظالم بادشاہ تھا اور لوگوں کو اپنی عبادت کرنے کا کہتا تھا، جو اس کی بات مانتا اس کو چھوڑ دیتا اور جو اس کی بات نہ مانتا یہ اسے قتل کروا دیا کرتا تھا۔ تو پیارے بچوں، اس زمانے میں کچھ اللہ پاک کے نیک بندے تھے، کچھ اللہ پاک کے نیک بندے تھے۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ ان نے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اور بادشاہ کے ظلم سے بچنے کے لیے یہ نیک لوگ ایک غار میں چلے گئے، بادشاہ سے چھپ گئے، بادشاہ کے ظلم سے بچنے کے لیے، اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے یہ لوگ غار کے اندر چلے گئے۔ اور جب یہ بات دقیانوس بادشاہ کو معلوم ہوئی تو اس نے اپنے لوگوں کو بھیجا اور کہا کہ جا کر باہر سے
غار کا منہ بند کر دو، غار کا جو راستہ تھا اس کو بند کر دو، دیوار لگا دو۔ اب جس شخص کو اس نے بھیجا تھا یہ جانتا تھا کہ یہ تمام لوگ نیک ہیں۔ یہ تمام لوگ کون ہیں؟ نیک ہیں۔ اس نے کیا کیا پیارے بچوں؟ اس نے ان تمام لوگوں کی ڈیٹیل لکھی، تمام لوگوں کی ڈیٹیل اس نے لکھی، اور لکھ کر اس نے ایک تابوت میں ڈالی، ایک صندوق میں ڈالی، اور اسے جو اس نے دیوار لگائی تھی اس کی بنیاد میں اس نے اس صندوق کو رکھ دیا۔ صندوق رکھا بنیاد میں، اوپر اس نے دیوار لگا دی۔ اب پیارے بچوں ہوا کیا؟ اچھا، یہ جو اصحاب کہف تھے یہ آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے، سونے کے لیے لیٹ گئے، یہ لوگ سو گئے، اور باہر سے اس بندے نے غار کا جو منہ تھا اس کو بند کر دیا۔ اب پیارے بچوں کیا ہوا کہ 300 سالوں کے بعد ایک بادشاہ آیا جو کہ بڑا ہی نیک تھا، اچھا بادشاہ تھا۔ تو اس زمانے میں کیا ہوا کہ کچھ لوگ تھے کہ جو اس بات کو نہیں مانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد قیامت کے دن مردوں کو زندہ کرے گا، وہ زندہ ہوں گے۔ یہ جو لوگ تھے اس بات کو نہیں مانتے تھے کہ مرنے کے بعد اللہ پاک قیامت کے دن کیا کرے گا؟ ہاں، مردے جو ہیں زندہ ہوں گے اور قیامت قائم ہوگی۔ یہ لوگ اس بات کو نہیں مانتے تھے، اور یہ جو نیک بادشاہ تھا جو 300 سال بعد آیا تھا، یہ دعا کرتا تھا اللہ پاک سے کہ اللہ پاک ایسا کوئی معاملہ ہو جائے کہ ایسی کوئی نشانی دکھا دے تاکہ لوگوں کو یقین ہو جائے کہ مرنے کے بعد اللہ پاک دوبارہ زندہ کرے گا اور قیامت آئے گی۔ تو پیارے بچوں، کڈس مدنی چینل کے ناظرین، بادشاہ کی دعا کچھ یوں قبول ہوئی، اس طرح قبول ہوئی کہ ایک چرواہا جو کہ بکریاں چرایا کرتا تھا، وہ اس غار کے پاس گیا اور اس نے کہا کہ میں اپنی بکریوں کو یہاں آرام کرا دوں، اور اس نے غار کی دیوار کو توڑ دیا۔ جب غار کی دیوار کو اس نے توڑا تو اس نے دیکھا تو وہ بڑا حیران و پریشان ہو گیا، اور وہ وہاں سے واپس آ گیا۔ اس کے اوپر خوف طاری ہوا اور وہ وہاں سے چلا گیا۔ اب جو لوگ، یعنی یہ اصحاب کہف جو نوجوان تھے، جو لوگ 300 سال سے بھی زیادہ ٹائم تک سوئے ہوئے تھے، اللہ پاک کے حکم سے دوبارہ زندہ ہو گئے۔ اچھا، یہ دوبارہ زندہ ہوئے تو ان کو ایسا لگا کہ ہم صبح سوئے تھے تو شام، یا رات کو سوئے تھے تو صبح ہو گئی ہے۔ تو انہوں نے فیصلہ کیا اپنے لوگوں میں سے، اپنے جو دوست تھے، جو یہ لوگ تھے اصحاب کہف، کہ ہم ایک فرد کو باہر کھانا لینے کے لیے بھیجتے ہیں، یہ باہر کھانا لینے کے لیے جائے اور جا کر وہ جو ظالم بادشاہ تھا دقیانوس، اس کے بارے میں ذرا معلومات کر کے آئے۔ اب ایک شخص جو اس وقت کے ان کے پاس جو اس وقت کی جو رقم تھی، یوں کہیں کہ سکہ تھا، اس کے پاس جو موجود تھا یہ وہ لے کر گیا، اس سکے تو وہ لے کر یہ باہر سامان لینے گیا۔ اچھا، اب یہ 300 سال پرانے سکے تھے۔ جب اس نے جا کر باہر سامان لیا تو جس سے یہ سامان لینے لگا تو اس نے بولا، بھائی یہ خزانہ تمہیں کہاں سے ملا؟ اس نے بولا، کون سا خزانہ؟ یہ تو ہمارے سکے ہیں جو چلتے ہیں، اور یہ دقیانوس جو بادشاہ ہے اس کے زمانے کے سکے ہیں۔ دقیانوس بادشاہ کا کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ دقیانوس بادشاہ کو تو 300 سال گزر گئے۔ اب اس شخص کو تھوڑا سا شک ہوا کہ یہ معاملہ کیا ہے، کہ شاید اس کے پاس خزانہ آ گیا ہے۔ اس نے بادشاہ کے جو سپاہی تھے ان کو اطلاع کر دی۔ اب بادشاہ کے سپاہی بھی وہاں آ گئے، اس سے پوچھ گچھ کرنے لگے، اور خود بادشاہ تھا اس وقت کا، جو نیک دل بادشاہ تھا، جو اچھا بادشاہ تھا، جو اللہ پاک سے دعا کرتا تھا، یا اللہ ایسی کوئی نشانی دکھا دے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے اور قیامت قائم ہوگی، تو وہ بھی وہاں اپنے سپاہیوں کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ آ گیا۔ اور جب یہ سب لوگ وہاں آئے اور انہوں نے وہ جو بنیاد میں صندوق تھا اس پر ان تمام لوگوں کی ڈیٹیل لکھی ہوئی تھی، ان کا نام لکھا ہوا تھا، جب انہوں نے نکال کر وہ پڑھا، ان لوگوں نے ان کی ڈیٹیل پڑھی، تو پھر اللہ پاک کا شکر ادا کیا کہ یا اللہ پاک تیرا شکر ہے کہ تو نے ایسی نشانی ظاہر فرما دی کہ جس سے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کے بارے میں سب کو یقین ہو گیا۔ ایک نشانی تھی نا،
تو پیارے بچوں پھر یہ جو غار والے تھے یہ سب کے سب دوبارہ اندر چلے گئے اور یہ سو گئے. اللہ پاک نے انہیں موت دے دی. انہیں لوگ اصحاب کہف کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں انہیں؟ ہاں، انہی لوگوں کو اصحاب کہف کہا جاتا ہے. انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ ہاں، کہف کا معنی ہے غار اور اصحاب یعنی غار والے. کون لوگ؟ غار والے. غار والے. تو پیارے بچوں اور کڈس مندی چینل کے ناظرین، ہم نے ایک تو قرآنی واقعہ سنا اور اس سے ہمیں یہ بھی پتہ لگا کہ اپنے ایمان کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے. کیا کرنا چاہیے؟ ایمان کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے. نیک اعمال کرنے چاہیے، ہے نا، اچھے کام کرنے چاہیے جس سے ہمارے ایمان کی حفاظت ہو. اور اس کے ساتھ ساتھ سبحان اللہ اس چیز پر بھی ہمارا یقین ہے، ایمان ہے کہ موت کے بعد ہمیں اٹھایا جانا ہے، قیامت قائم ہوگی. اللہ پاک ہمیں قیامت کی ذلت و رسوائی سے محفوظ فرمائے. ہمیں قیامت والے دن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس واقعے کا ذکر پارہ 15 سورہ کہف کی آیت نمبر 9 میں اور اس کے علاوہ قرآن پاک کی دیگر آیات میں بھی موجود ہے. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اگر آپ یہ واقعہ پڑھنا چاہیں تو صراط الجنان سے ہی پڑھ سکتے ہیں، اصحاب کہف کا واقعہ، اور عجائب القرآن ما غرائب القرآن سے بھی آپ اس واقعے کو پڑھ سکتے ہیں. اور اس کتاب کو مکتبۃ المدینہ سے حاصل کر سکتے ہیں، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اصحاب کہف یعنی پہاڑی غار والے چند جو اولیاء اکرام تھے، ان کا آج ہم نے مختصراً واقعہ سنا ہے. اور ڈیٹیل واقعہ بھی اگر آپ کو سننا ہو تو وہ ہم اپنے پروگرام میں بیان کر چکے ہیں. آج تو ہم نے سید صاحب اس کا جو مین حصہ تھا، مین پارٹ جو تھا وہ ہم نے سنا ہے. اس سے پہلے بھی مزید کیا ہوا تھا، یہ لوگ کس طرح سے نکل کے گئے تھے وہاں سے، اس طرح اس غار میں پہنچے تھے. ہوا کیا تھا جو بھائی وہ غار میں پہنچے اور پھر بند کیوں کیا گیا، کس نے بند کروایا، کیا معاملہ ہوا تھا، یہ سب اگر آپ کو جاننا ہے تو بک سے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں جو ابھی سید صاحب نے بتائی. اور اس کے علاوہ ہمارے پروگرام کی پچھلی ایپیسوڈز بھی یوٹیوب کڈس مدنی چینل پر جا کر آپ دیکھ سکتے ہیں. اور سید صاحب ابھی واقعہ ہم نے اصحاب کہف کا سنا ہے تو اس کا ایک پروگرام بھی ہے. عبدالحبیب اتاری صاحب نے پروگرام جو ان کا آیا کرتا تھا یوٹیوب پر ابھی بھی موجود ہے، جس کا نام ہے زیارات مقامات مقدسہ نام کا ایک پروگرام پہلے آتا تھا اور اب بھی یوٹیوب پر موجود ہے. تو اس کی ایک ایپیسوڈ میں عبدالحبیب اتاری جو کہ رکن شورائے دعوت اسلامی کے، یہ گئے تھے اس غار میں اور اس غار کی پوری ہسٹری بھی وہاں پہ بتائی گئی. ان کے ساتھ تاریخ بتانے والے بھی کچھ احباب تھے تو ان سب نے اس کی ویڈیو بھی موجود ہے اور کیسا دکھتا ہے وہ غار اور کیا کیا معاملات ہیں. اگر آپ کو یہ سب کچھ دیکھنا ہو تو آپ یوٹیوب پر جا کے سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں. زیارات مقامات مقدسہ اصحاب کہف ایپیسوڈ لکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو مل جائے گی. آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اپنے پروگرام قرآن ٹائم کے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں جس کا نام ہے شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم. Quran time, Quran time, Quran time. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے شان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس میں ہم آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت، فضائل و برکات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ خصوصیات سنیں گے جو قرآن کریم میں بیان کی گئی ہیں. پیارے بچوں، اللہ پاک پارہ 26 سورہ فتح کی آیت نمبر 8 اور 9 میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرتا واصیلا. ترجمہ: بے شک ہم نے تمہیں گواہ اور خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا تاکہ اے لوگو تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور رسول کی تعظیم و توقیر کرو اور صبح و شام اللہ کی پاکی بیان کرو. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آیات مبارکہ میں اللہ پاک نے ہم مسلمانوں کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوب تعظیم و عزت کا حکم دیا ہے. علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں،
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کی محفل سجانا بھی آپ کی تعظیم و عزت میں شامل ہے۔ ذکر میلاد مبارک کیسے چھوڑیں ہم بھلا، جن کا کھاتے ہیں انہی کے گیت گاتے جائیں گے، منعقد کرتے رہیں گے اجتماع ذکر و نعت، دھوم ان کی نعت خوانی کی مچاتے جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ۔ تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں۔ رسول اللہ سرکار کی آمد، آقا کی آمد، میٹھے کی آمد، مدنی کی آمد، تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ۔ انشاءاللہ۔ بہت ہی پیاری بات ہے ماشاءاللہ۔ کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ان قریب انشاءاللہ ربیع الاول کا چاند نظر آنے والا ہے، تو ہم سب نے مل کر اجتماع میلاد کی دھوم مچانی ہے، اپنے گھروں کو بھی سجانا ہے، ہم نے جھنڈے بھی لگانے ہیں، اور ہم نے جلوس میلاد کے اندر بھی شرکت کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ انشاءاللہ۔ اور کڈس مدنی چینل پر اسپیشل پروگرامز بھی آتے ہیں، آپ نے وہ بھی دیکھنے ہیں، اور لائیو ہم ٹرانسمیشن لاتے ہیں آپ کے لیے۔ ربیع الاول کے 12 جو دن ہوتے ہیں ان میں یہ چلتی ہے، تو آپ نے وہ بھی ضرور دیکھنی ہے انشاءاللہ الکریم۔ مرحبا یا مصطفیٰ، سرکار کی آمد مرحبا، نعرے بھی لگاتے جائیں گے، اور آپ کو بہت کچھ ان پروگرامز میں سکھاتے بھی جائیں گے۔ اور ماشاءاللہ ابھی جو بات ہوئی تو بہت پیارے اشعار انہوں نے بھی پڑھے، اور ایک اور شعر ہے غلام الیاس بھائی کہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، اور خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے، یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے انشاءاللہ۔ نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، صلی سبحان اللہ۔ اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ماشاءاللہ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اسی پیارے سے سیگمنٹ کے ساتھ ہمارے پروگرام قرآن ٹائم کی آج کی ایپیسوڈ کا وقت ختم ہوا۔ آپ سے ملاقات ہوگی ہماری اگلی ایپیسوڈ میں۔ جو ہمیں سوشل میڈیا پر دیکھ رہے ہیں، آپ ہمارے پروگرام کو آگے شیئر بھی کر دیں انشاءاللہ الکریم، اچھی نیت کے ساتھ کریں گے تو آپ کو اس کا ثواب بھی ملے گا۔ اپنا خیال رکھیے، ہمیں دعا میں یاد رکھیے، نمازوں کی پابندی کیجیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دیکھتے رہیے کڈس مدنی چینل۔ قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، تلاوت ہے اور واقعات بھی ہیں۔